पुराने शेर थे, मैंने कहा इसको पुराने सबक को दोहरा लूँ, तो वही डायरी सामने आ गई। तो इस तरह सूफ़ी कलीमुल्लाह का भी ज़िक्र खैर हो गया और हमने भी अपने पक्के शेर पेश कर दिए। शायरी के मुताल्लिक़ कहा गया है नात की शायरी के लिए कि अगर कबूल रिसालत महाब हो जाए तो एक शेर ही काफ़ी है ज़िंदगी के लिए। तो नसीम अख्तर सिद्दीकी मरहूम ने कहा था कि शायरी दीन के मनाफ़ी है, मसअला ये भी इख्तिलाफ़ी है, हाँ मगर बख्शिश गुनाह के लिए नात का एक शेर काफ़ी है। नात के शायर को या नात सुनने वालों को इसी अक़ीदत से, इसी कसौटी पर अपने ईमान को परख के नात रसूल की महफ़िल आरास्ता करना चाहिए, सुनना चाहिए। और ये ऐसी महफ़िल है कि जिसमें दरी चांदनी बिछाने वाला भी फैज़याब है और जो इसमें चाय पानी नाश्ते का अहतमाम करता है उसको भी अल्लाह ताला एक एक दाने के सिले में क्या क्या देगा हम बता नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास कोई पैमाना नहीं है। और जो शायर मौसम की तलख़ी या ख़राबी या अपनी अलालत के बावजूद इस तरह की महफ़िल में जाते हैं, यकीन रखना चाहिए कि बारी ताला अपने हबीब के ज़िक्र से खुश होकर उनकी ज़िंदगियों में को मसरतों से भर देगा। इसी अक़ीदत के साथ, इसी मोहब्बत के साथ बिल्कुल आखिरी शायर आज की महफ़िल के जनाब नसीर अहमद नसीर, इनकी खूबी ये है कि जब हम खालिद भाई को नहीं जानते थे, हाजी मुशर्रफ से नहीं वाकिफ़ थे, सलाहुद्दीन ख़ां के ख़िलाफ़ या उनके मुताल्लिक़ मुरासले लिखते थे, फ़ज़ल आलम एडवोकेट साहब वो ख़ुद सलाम कर लिया करते थे, या और दीगर लोग जो अरकान थे उनको दूर दूर से जानते थे, चेहरा शनास थे, नामों से वाकिफ़ नहीं थे, या नाम जानते थे चेहरों से वाकिफ़ नहीं थे। नसीर भाई उस ज़माने के हैं। यानी जितने पुराने लोग मिलते हैं मदह सहाबा के हवाले से, नात के हवाले से, पुरानी तहरीकात के हवाले से, वो सब नसीर भाई को जानते हैं। तो उनको आम तौर पे बज़ाहिर ईमान जो होते हैं मुसलमान, और वो दाढ़ी बग़ैर दाढ़ी वालों को देख या जीन्स वालों को देख के बिदकते हैं, परेशान होते हैं। तो कभी कहीं मुझे भी लगता था ये आदमी तो अच्छा खाता जोडू कराटे वाला, इनका नाते रसूल और से क्या ताल्लुक़। लेकिन बाद में जब मालूम हुआ कि गज़ल के कबूतर इन्होंने बाद में उड़ाए, लेकिन ये असल मदह सहाबा के शायर हैं, तो इनसे अक़ीदत के साथ मोहब्बत भी बढ़ गई। अब ये आपके रूबरू ये अर्ज़ किया है कि नबी का मर्तबा क्या है, नबी का मर्तबा क्या है, नबी वाले समझते हैं। नबी का मर्तबा क्या है, नबी वाले समझते हैं। अबू बकरो उमर वाले गनी वाले समझते हैं। नबी का मर्तबा क्या है, नबी वाले समझते हैं। अबू बकरो उमर वाले गनी वाले समझते हैं। और अली किस किस के मौला हैं, हमें तुम ये ना बतलाओ। अली किस किस के मौला है, हमें तुम ये ना बतलाओ। अली का कौन मौला है, अली वाले समझते हैं। अली का कौन मौला है, शुक्रिया बहुत बहुत, अली वाले समझते हैं। मतलब समाप्त कर लीजिए। अर्ज़ किया है कि रब की मिदहत सुन्नते सरकार की बातें करें। रब की मिदहत सुन्नते सरकार की बातें करें, और सब हज़ारों की करें, हम चार की बातें करें। रब की मिदहत सुन्नते सरकार की बातें करें, सब हज़ारों की करें, हम चार की बातें करें। और आइए हम दीन के सरदार की बातें करें। आइए हम दीन के सरदार की बातें करें, क्यों करें बेकार की, हम कार की बातें करें। क्यों करें बेकार की, हम कार की बातें करें। और शेर देखिए कि हमको दरबारे नबी का रास्ता मालूम है। हमको दरबारे नबी का रास्ता मालूम है, क्यों भला हम कूचे अग़यार की बातें करें। क्यों भला हम
کوچے اغیار کی باتیں کریں. اور خاص طور سے یہ شعر ہے، ملاحظہ کر لیجیے کہ کیوں بھلا ہم کوچے اغیار کی باتیں کریں، نقش پائے مصطفیٰ ہیں ہر کسی کے واسطے. نقش پائے مصطفیٰ ہے ہر کسی کے واسطے. عقل کے اندھوں سے کیوں بیکار کی باتیں کریں. نقش پائے مصطفیٰ ہے ہر کسی کے واسطے. عقل کے اندھوں سے کیوں بیکار کی باتیں کریں. اور یہ بھی شعر سماعت کر لیں کہ عقل کے اندھوں سے کیوں بیکار کی باتیں کریں. گفتگو بوجہل پر کرنے سے کیا ہے فائدہ. گفتگو بوجہل پر کرنے سے کیا ہے فائدہ. آپ ہم سے احمد مختار کی باتیں کریں. گفتگو بوجہل پر کرنے سے کیا ہے فائدہ. آپ ہم سے احمد مختار کی باتیں کریں. اور بطور خاص ہے یہ شعر، دیکھ لیں آج کل کے حالات نظر آ جائیں گے کہ آپ ہم سے احمد مختار کی باتیں کریں. وہ کلام پاک کی عظمت سمجھ سکتے نہیں. ملاحظہ کیجئے گا، ایک ہی لفظ ہے اس میں جس میں سب کچھ ہے کہ آپ ہم سے احمد مختار کی باتیں کریں. وہ کلام پاک کی عظمت سمجھ سکتے نہیں جو سویرے اٹھتے ہی اخبار کی باتیں کریں. وہ کلام پاک کی عظمت سمجھ سکتے نہیں جو سویرے اٹھتے ہی اخبار کی باتیں کریں. اور شعر دیکھ لیجئے کہ رفتہ رفتہ زندگانی معتبر ہو جائے گی. رفتہ رفتہ زندگانی معتبر ہو جائے گی ہم اگر صدیق یار غار کی باتیں کریں. رفتہ رفتہ زندگانی معتبر ہو جائے گی ہم اگر صدیق یار غار کی باتیں کریں. اور حملہ ور ہے دین حق پر شر پسندوں کا ہجوم. حملہ ور ہے دین حق پر شر پسندوں کا ہجوم. اب تو ہم فاروق کی تلوار کی باتیں کریں. حملہ ور ہے دین حق پر شر پسندوں کا ہجوم. اب تو ہم فاروق کی تلوار کی باتیں کریں. اور شعر دیکھ لیجئے کہ میزبانی ہو رہی ہے خلد میں عثمان کی. میزبانی ہو رہی ہے خلد میں عثمان کی. آؤ ان کی دعوت افطار کی باتیں کریں. میزبانی ہو رہی ہے خلد میں عثمان کی. آؤ ان کی دعوت افطار کی باتیں کریں. اور وقت کے مرحب کی باتیں ہیں شریعت کے خلاف. وقت کے مرحب کی باتیں ہیں شریعت کے خلاف. کیوں نہ ہم بھی حیدری یلغار کی باتیں کریں. کیوں نہ ہم بھی حیدری یلغار کی باتیں کریں. اور آئیے یہ بزم سرکار دو عالم ہے یہاں. آئیے یہ بزم سرکار دو عالم ہے یہاں. حضرت حسان کے اشعار کی باتیں کریں. آئیے یہ بزم سرکار دو عالم ہے یہاں. حضرت حسان کے اشعار کی باتیں کریں. اور دولت ایمان حاصل ہو گئی جن کو نصیر. دولت ایمان حاصل ہو گئی جن کو نصیر. غیر ممکن ہے کہ وہ سنسار کی باتیں کرے. غیر ممکن ہے کہ وہ سنسار کی باتیں کریں. رب کی مدحت سنت سرکار کی باتیں کریں. سب ہزاروں کی کریں ہم چار کی باتیں کریں. رفتہ رفتہ زندگانی
معتبر ہو جائے گی، رفتہ رفتہ زندگانی معتبر ہو جائے گی ہم اگر صدیق یار غار کی باتیں کریں۔ بہت بہت شکریہ، نوازش۔ یہ تھے حضرت نصیر احمد نصیر صاحب، بہت اچھی شاعری سے نوازا ہمیشہ کی طرح، بہت دھمکدار آواز میں پڑھتے ہیں، لیکن یہ دیکھ لیتے ہیں کہ جو لوگ ہیں وہ ان کی سماعتیں کیسی ہیں، تعداد کتنی ہے۔ اگر تعداد زیادہ ہو تو یہ چیخ کے بھی پڑھ سکتے ہیں اور آسمان سے فرشتوں کو اترنے پہ مجبور کر سکتے ہیں۔ اور جب دیکھتے ہیں کہ لوگ سہمے ہوئے ہیں، جیسے لگتا ہے کہ والدین نے ڈانٹ کے بھیجا ہے۔ یہ ہماری تربیتوں کا مسئلہ ہے۔ اگر بچپن سے گھروں میں محفلیں ہوتی رہیں تو ماحول بنا رہے، ماحول ختم ہو گیا، ہال بچی اب تو ہال میں ظاہر سی بات کوئی کیا سیکھے گا۔ تو ماحول ہوگا تو ہر آدمی کم از کم سبحان اللہ، ماشاء اللہ، الحمدللہ۔ شیعوں کا بچہ جس قوم کو ہم اتنا کوستے ہیں، اتنا برا کہتے ہیں، یا وہ ہمیں کوستے ہیں، ممکن ایسا ہو۔ اس قوم کی خوبی یہ ہے کہ بچہ ماں کی گود میں آیا، اس نے حیدر حیدر چالو کر دیا، حسن حسن رٹنے لگے، ان کا ہاتھ سینے پہ جانے لگا۔ ہماری خوبی یہ ہے کہ ہمارا بچہ، وہ جاہل باپ بھی اگر بڑھئی ہوگا تو بڑھئی ہونا برا نہیں ہے، وہ مزاجاً جاہل ہے، وہ انگریزی کو پسند کر رہا ہے، یہ اس کا جہل ہے۔ تو اس کا بچہ کہے گا پاپا ٹاٹا بائی بائی۔ ٹاٹا بائی بائی کیا، خدا حافظ کہو، کلمہ پڑھو، کلمے کم از کم یاد کرا دیے جائیں۔ تو سنیوں کے بچوں کو سنا جائے۔ ممکن ہے وہ بچے جو 1 گھنٹے کے لیے مدرسوں میں جا کے محلے میں پڑھ لیتے ہیں، ان کو بھی کلمے یاد نہ ہو۔ ممکن ہے وہ تبلیغی جماعت والے جو خود 6 نمبر پہ گفتگو کرتے ہیں، ان سے بھی قرآن سنا جائے، دینیات سنی جائے تو ان کے ہی مسائل ہوں گے۔ تو جب تک ہماری اپنی کمیاں دور نہیں ہوں گی، تب تک یہ اوپر بڑی بڑی تقریر، شہداء کتنے ہیں، امیر حمزہ کی شہادت، حضرت حسنین کریمین، یہ سب ڈائلاگ بازی سے اسلام کو طاقت نہیں ملنے والی۔ طاقت ملے گی آپ کے عمل سے۔ چھوٹا جتنے لوگ ہیں یہ کم نہیں ہیں، لیکن ان میں ہر شخص یہ جانے کہ ثابت صاحب اس عمر میں یا ہماری عمر میں جو آدمی پڑھ رہا ہے وہ کیا پڑھ رہا ہے۔ کیوں نہیں ان کے باپ شاعر بنے، کیوں نہیں پورا خاندان شاعر بنا، کیوں حسان بن ثابت کو اللہ کے رسول نے میں مبارک دیا، جبکہ اکابر صحابہ بھی موجود تھے، شکایت بھی کسی نے نہیں کی۔ تو یہ اللہ کے رسول کو رہتی دنیا تک عظمت بتانا تھی کہ تم عالم ہو، بڑے ہو سکتے ہو۔ تو کسی کے کوئی خطاب دیا، کسی کو کچھ دیا، تو حسان بن ثابت کو شاعر نعت رسول ہونے کی وجہ سے اتنی عظمت دی کہ اپنی موجودگی میں منبر مبارک دیا اور ردائے مبارک پیش کی۔ تو ردائے مبارک آج بھی اگر آپ کسی کو گمچھا پیش کریں گے تو وہ ہماری یہ جو ٹوٹی پھوٹی دار، اس سے تو مہنگا ہی ہوگا نا۔ تو رسول کے ماننے والے تو ہم اچھے بن نہ پائے، دیوبندی بن گئے، بریلوی بن گئے۔ تو ہم تو چاہتے ہیں کہ بھئی جو رسول نے کیا وہی تو سنت نظیر ہے۔ اگر بریلوی اچھل کے داد دیتا ہے اور اس کی جیب سے پیسے نکلتے ہیں، اس کے مطلب وہ آپ سے بڑا عاشق رسول ہے۔ کل آپ کی اکڑ اکڑ وہاں چلے گی نہیں، ہائی پوٹنسی کی دوا۔ اگر اہل حدیث صاحب کی جیب سے پیسے نہیں نکل رہے ہیں اور پیروں میں درار زیادہ ہے، گیپنگ زیادہ ہے، تو یہ وجہ فخر نہیں ہے۔ آپ سعودی عرب سے کرسیاں بھی لے آئے اور بد تہذیب بچے بھی آپ نے پیدا کر لیے۔ پہلے اسٹول ہوتے تھے، شرافت سے ہمارا بڈھا، جوان، لنگڑا، لولا سب اس پہ نماز پڑھتے تھے۔ اب آرام دہ کرسیاں آ گئیں جو چپکی ہوئی ہیں پیندوں سے، پیندے بڑے ہیں، کرسیاں چھوٹی ہیں۔ اس کو آپ ساتھ لے کے آئے اپنی لنگڑے پن کو دور کرنے کے لیے، وہاں بچھا لیے، چلیے اللہ معاف کرے۔ اب بچھانے کے بعد آپ کی ٹانگیں بھی وہاں پھیل گئیں۔ ہوتے عمر فاروق تو ان کی ٹانگیں چیر دیتے۔ امام صاحب کچھ کہتے ہی نہیں، بھائی امام صاحب کو تو آپ نے غلام صاحب بنا کے رکھ دیا ہے، 10,000 روپے اور 7,000 روپے تنخواہ ہے اس کی، وہ بیچارہ کچھ کہے تو دوبارہ معلوم ہے 2,000 ملے گا۔ تو یہ سب ہماری مجبوریاں ہیں۔ دوسرا عیب ہم یہ لائے سعودی عرب سے کہ مسجد نبوی میں بہت سی مجبوریاں ہیں۔ جیسے ہم عیدین کی نماز پڑھتے ہیں تو کیا وجہ ہے تمام نماز میں سجدے سہو وغیرہ ہے، عیدین میں ہم کو معاف ہو جاتا ہے تعداد کی وجہ سے، کوئی رکوع میں گیا، کوئی سجدے میں گیا، کسی کو تکبیر ہی نہیں یاد ہے، لیکن نماز کافی حد تک لوگوں کی ہو جاتی ہے، کوئی سجدہ سہو وغیرہ جب تک بہت بڑی غلطی نہیں ہو میرے خیال نہیں ہوتا ہے۔ تو اسی طرح مسجد نبوی میں اتنی زیادہ تعداد ہوتی ہے، وہاں یہ اہتمام ممکن نہیں ہے کہ آپ بچوں کو کہاں کھڑا کریں گے، جو جہاں کھڑا ہو گیا وہ اس کا مقدر۔ اب آپ وہاں سے یہ خوبی لے آئے، واہ بھائی واہ، اسلام تو وہاں پھیلا، آپ کو کیا معلوم مفتی صاحب کو جانتے ہی نہیں، اتنا ٹائم برباد کیا 15 سال 20 سال۔ تو ضرورت مفتی ہی کی ضرورت پڑے گی، عالم کی، اس سے مسائل پوچھنا پڑیں گے، ورنہ وہی ہوگا کہ بے ہنگم بچے ابھی ماں کی گود سے نکلے، ان کو کلمہ آتا نہیں، سجدہ کرنے آپ نے گھر میں سکھایا نہیں، سنت نوافل گھر میں پڑھتے نہیں، وہ بچے لا کے 10 آپ نے بٹھا دیے بیچ میں صف میں۔
سب کی نمازیں خراب کرتے ہیں۔ امام بیچارہ ڈرا ہوا، اس کی تنخواہ کا مسئلہ ہے، وہ بیان نہیں کر رہا ہے۔ ہمارا جیسا ہو تو ہر مہینے نکالا جائے، تو ہمیں چاہیے بھی نہیں ایسی امامت۔ ہماری غلاب ہے کہ غلاب ہے، اس کو تو شہنشاہی چاہیے۔ اورنگزیب کی حیثیت نہیں تھی امام کے آگے۔ یہ بخاری صاحب جو مشہور ہیں، بخارا یہ کیا ہیں؟ یہ بخاری جو موٹے موٹے ہیں، ان کی اجداد میں سے کوئی بخاری بڑے عالم تھے، بخارا سے آئے تھے۔ اورنگزیب کا یہ تھا کہ وہ روز آتے ہیں بادشاہ سلامت، اور ان کو سمجھایا جاتا ہے بہت ہی تیز ترار ہونے کے ساتھ جلال بہت ہے عمر فاروق والا۔ تو مشہور یہ ہے کہ بہت سی گردنیں کاٹی جا چکی تھیں اس چکر میں کہ بادشاہ سلامت کا انتظار ہوتا ہے۔ اس دن بھی وہ دیر سے آئے حسب عادت، اور وہ چیک کرتے تھے۔ تو جب آئے تو معلوم ہوا یہ نماز ہو رہی ہے، ان کا انتظار ہی نہیں ہوا۔ کسی نے کہا بھی، ہم کوئی مصاحب نے، ارے وہ ابھی بادشاہ سلامت کا نے کون بادشاہ؟ کہا لگے جلال الدین اور پتہ نہیں کیا کیا، اورنگزیب، محی الدین اورنگزیب عالمگیر علیہ الرحمہ، سب کچھ بتایا گیا۔ ان کا کچھ نہیں، ہم امام ہیں یہاں کے، وہ ہمارے پیچھے خود نماز پڑھتا ہے بادشاہ۔ انہوں نے اپنی حیثیت کو پہچانا جو ہمارا امام آج نہیں پہچان رہا ہے۔ اس نے نماز پڑھائی اور وہ آئے، انہوں نے وہ چپ چاپ نماز پڑھی چلے گئے۔ ان کو خلقت وغیرہ دی اور ان سے کہا کہ امام یہی رہے گا۔ وہ خاندان چلا آ رہا ہے بخاریوں کا، یہ تھوڑی تھے کمزور بخاری۔ تو انہوں نے کہا یہ امامت کے لائق ہے، باقی سب تو غلامی کے لائق تھے، تو ان کی گردن کی بھی کیا ضرورت ہے ملت کو۔ تو یہ اورنگزیب ہمارے لیے کوئی آئیڈیل نہیں ہے، لیکن نظیر یہ قائم کی، جیسے کسی کے بارے میں مشہور کر دیا گیا کہ یہ صاحب ایسا حافظ ہے، اس کو کاٹو تو اس کے اندر کلام پاک ہی نکلے گا۔ اورنگزیب نے کہا بلاؤ اس کو، کہاں کا حافظ ہے یہ تو انسان کی فطرت نہیں کہ بھولے نا۔ نتیجہ یہ کہ وہ حافظ قرآن صاحب آئے، انہوں نے تلوار اپنے پاس رکھی، میاں کہنے لگے سناؤ، کہنے لگے میں نہیں بھولوں گا، کہنے لگے اگر بھول گئے تو گردن مار دیں گے، الٹا کہا۔ اب وہ جو سورہ فلق پہ آ گیا نہیں بھولا، تو اورنگزیب نے کہا اس کی گردن تو کاٹنا پڑے گی مجھے۔ تو انہوں نے تلوار میان سے نکال لی۔ اب بشر ہیں ہم لوگ، اور جلاد مشہور تھے، وہ کاٹ دیں گے، مار دیں گے، قبر کھدوا دیں گے۔ نتیجہ یہ کہ وہ بھول گیا اس خوف میں، بھولا تو انہوں نے کہا تم کو معاف کر دیا، اس لیے کہ یہ تو بشری تقاضا ہی نہیں، کلام پاک میں غلطی تم سے نہیں ہوگی، تم اتنے بڑے والے ہو۔ یہ تھے اورنگزیب۔ تو کاش ہم اپنے پرانے سبق کو دہرا لیں۔ بہت کچھ ہمیں اولیاء اللہ سے ہی ملتا ہے، بہت کچھ مفتی صاحب سے ملے گا، بہت کچھ علماء دین سے ملے گا، اور جو کوئی قرآن و حدیث سے ٹکرا جائے اس کو دیوار پہ مار دیجئے، یہ حکم ہے۔ اگر حدیث بھی 10 ضعیف حدیثیں آپس میں مل جائیں تو وہ قوی بن جاتی ہے، لیکن ویسا علم تو اللہ ہم کو دے، یا دریچے کوئی بزرگ کوئی ولی کھول دے۔ مجبوری یہ ہوتی ہے کہ ہم 5 روز تک 5 شاعروں کو بلاتے ہیں، یعنی کسی ایک شاعر کو کسی وجہ سے 5 دن نہیں بلا سکتے، ورنہ یہ ہوگا ایک کاربن کاپی کا استعمال ہوگا۔ اگر کوئی ناظم عازم تیار ہو جائے، میں کوشش کرتا ہوں فیضان ہی سنبھال لیں، تو میں بھی ایک ہی دن آؤں، تو یہ مجبوری میں آتا ہوں۔ حاجی خالد حلیم کی مجبوری ہے کہ یہ گھر پہ نہیں رہیں گے تو ہم لوگوں کا حقہ پانی بند ہو جائے گا، جو چائے وائے ملتی وہ بھی جائے گی، تو ان کو ہی مجبوری میں رکھنا ہے۔ فیضان کی مجبوری ہے کہ ان کو ہم لوگوں کو قید کرنا ہے، کیمرے پہ دکھانا ہے، ورنہ ان کی بھی دکان بڑھا دیں۔ تو یہ سب مجبوری کے تحت ہیں، ورنہ جس طرح ہوتا نہیں کہ کئی کاربن کاپی ہے کہ ہم کہیں گئے تو وہاں رات اندوری ہیں، منور رانا ہیں، اور 2-3 خواتین ہیں، تو ایک اسٹیج بن گیا۔ نصیر بھائی گئے تو وہاں موید رہبر نہیں ہوں گے، موید ہوں گے تو وہاں نصیر نہیں ہوں گے۔ تو یہ تمام اختلافات کی دیواریں گرانے کے لیے رسول اللہ آئے تھے، تو ہمیں بھی وہی کام کرنا ہے، ہمیں گروپ توڑنا ہے کہ فیضان کو اگر 3 لوگ پسند ہیں کہ ثابت لکھنوی ضرور آئیں گے، نصیر احمد نصیر ضرور آئیں گے، جلال ضرور آئیں گے، تو ہمارے اوپر واجب ہے کہ ہم جلال لکھنوی کو بیچ میں کاٹ دیں ان کی تمنا کے باوجود۔ پھر خالد حلیم صاحب کہیں نصیر صاحب میرے مشن کے آدمی ہیں، ہم کہیں کوئی خلیفہ رسول تھوڑی ہیں، ہم کہیں گے ان کو بھی کاٹو اب کی۔ پھر کہیں نہیں وہ مفتی اکبر صاحب ضرور آئیں گے، صاحب ان کے بغیر ختنہ نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ مفتی اکبر صاحب سے ہم نے کہا کل کے لیے اگر یہ نہیں آئیں گے تو اذان بھی ہوگی، نماز بھی ہوگی، وہ سارے معاملات ہوں گے، لیکن اللہ نے ان کو صحت بخشی اور بخشنا چاہیے اسے آج کی محفل کے حوالے سے، تو انشاءاللہ کل ان کی تقریر ہوگی۔ کل نہیں ہوگی تو جمعہ تک موقع ہے آپ کے پاس، ہم لوگ آپ کی تقریر ضرور سنیں گے، جمعہ کو کرا دیجیے۔ اور ہاں بالکل، اور آپ کی پہلی تقریر جو ہوئی تھی وہ محفل بڑی زوردار ہوئی تھی، محمد احمد خان ادیب صاحب بھی اس میں تھے، اور وہ بے چین تھے تقریر کے لیے، ان کی تقریر تھی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی، وہ کہنے لگے کس مفتی کو بٹھال دیا، ہم نے کہا یہ آپ ہی کے لیے ہم لوگ لائے تھے۔ تو یہ پہلی ملاقات تھی ان کی، لیکن ان کی تقریر سے وہ متاثر ہوئے۔ تو علم جو ہے وہ بہر روشنی ہے، وہ بکھر کے رہتی ہے۔ علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار،
اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اے پیارے اللہ، اس مجلس کو بے انتہا قبول فرما، تمام سامعین کو اے اللہ قبول فرما، اے اللہ تمام شعراء کو قبول فرما، اے اللہ ان بچوں نے جو پڑھا ہے اللہ ان کے حوصلے کو قبول فرما، ان کو مزید اس میں ترقی عطا فرما، اے اللہ صاحب خانہ کو اس کا بہترین بدلہ عطا فرما، اے اللہ ان کی اولادوں کو عطا فرما، جیسا اے اللہ رضوان فاروقی صاحب نے کہا ہے، اے اللہ جو اس کے ذمہ دار رہے ہیں، جو دنیا سے رخصت ہو چکے، اے اللہ ان کی اولادوں کو یہ حوصلہ جذبہ عطا فرما، اے اللہ ان کے بچوں کے اندر یہ اللہ مزاج پیدا فرما، اے اللہ ایسے پروگرامات ایسی نشستیں ہوتی رہیں، اے اللہ ہم سب کو اے اللہ اس میں مغفرت کا ذریعہ بنا، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ایک ایک گناہ کو معاف فرما، اے اللہ ایمان پہ خاتمہ عطا فرما، اے اللہ جو بھائی بیمار ہیں ان کو شفا صحت عطا فرما، اے اللہ جو مقروض ہیں غیبوں سے اللہ قرضوں کی ادائیگی کے فیصلے فرما، اے اللہ پورے عالم کے اندر ایمان یقین کی دعوت کی محنت کو زندہ فرما، بے دینی کو ختم فرما، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت پیدا فرما، اے خدا جس میں جب تک میری جان رہے تیرے صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے، کچھ رہے یا نہ رہے پر یہ دعا ہے کہ امیر رضا کے وقت سلامت ہم سب کا ایمان رہے، یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق محمد وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لرن آن لائن کی جانب سے آپ سے بس اتنی التجا ہے کہ ہمارے اس پروگرام کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں جس سے ہماری ہر ویڈیو آپ تک اپلوڈ ہونے کے ساتھ ہی پہنچ سکے۔ شکریہ۔